بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، کئی جمعہ سے گزشتہ کوئی تقریباً 4-5 جمعہ سے ہم اور آپ مل کر بیٹھتے ہیں اور یہ عرض کرتے آئے ہیں کہ جو زبان ہے ہمارے منہ میں، جس سے ہم بولتے ہیں، چکھتے ہیں، اس کے بارے میں کہ یہ کتنی اچھی ہے اور کتنی بری ہے۔ جب یہ اچھی بنتی ہے تو سب سے اچھی ہوتی ہے، بدن میں جتنے اعضاء ہیں سب سے اچھی ہو جاتی ہے، اور جب یہ بری بنتی ہے تو جتنے بدن میں اعضاء ہیں سب سے بری ہوتی ہے۔ کھانے میں اگر اس کا جائزہ لیں گے آپ تو یہ چٹوری بھی آپ کو نظر آئے گی، بتلائے گی کہ کھانا بڑا مزہ دار ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگ کہ پیٹ تو بھر گیا، من نہیں بھرا، حالانکہ پیٹ کا بھرنا بھی خطرناک ہے۔ جو پیٹ کو بھرتا ہے وہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، جو پیٹ کو کنٹرول رکھتا ہے، پیٹ کی ٹنکی کو، تو بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اسی طرح زبان کی جو حفاظت کی بات عرض کرتے آئے ہم، کہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، بولنے میں بھی اور کھانے میں بھی۔ یہی ہے جو ہمیں کھٹا، میٹھا، کڑوا، کچھ بھی ذائقہ نہیں بتلا دیتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے پر کرم اور فضل ہے کہ اس نے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں، قلعے میں رکھے اور اس سے کتنی نعمتوں سے نواز دیا۔ ابھی ہم اس طرف توجہ دیں کہ جب ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے تو اس وقت آنکھوں سے ہم کھانے کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے آنکھیں لگی ہوئی ہیں، 2 لالٹینیں، ان سے ہمیں نظر آتا ہے پانی صاف ہے جو گلاس میں رکھا، کوئی اس میں کباڑ تو نہیں، دال، سبزی، روٹی جو ہمارے سامنے رکھی ہے صاف ہے، آنکھوں نے بتا دیا کہ صاف ہے۔ اب ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو دیکھا گرم ہے یا ٹھنڈی، پتہ لگ گیا ہاتھ لگانے سے کہ یہ تو بہت گرم ہے، ابھی اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرو، کہیں منہ نہ جل جائے۔ زبان کی حفاظت منہ کی جلنے سے بچنے کے لیے ہاتھ سے لگا کے دیکھ لیا کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ تیسری مرتبہ جب ہم نے اس کو دوسری مرتبہ پاس کر دیا، آنکھوں نے بھی پاس کر دیا، ہاتھوں نے بھی بتلا دیا نہیں اس قابل ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، گرم نہیں ہے زیادہ، تو تیسرا جو چیک اپ ہے، جب ہم اس کو دال سبزی میں لگا کر لقمے کو منہ کے قریب لاتے ہیں تو پھر یہ جو 2 ناک کی نالیاں ہیں جو خوشبو اور بدبو اور اس کا اعلان کرتی ہیں،
सांस के जरिए यहाँ पहुँचता है तो पता लगता है कि दाल में सब्जी में खुशबू बहुत अच्छी है, तो नाक ने भी इसको पास कर दिया कि ठीक है, बुसी भी नहीं है, गंदी नहीं है, अच्छी खुशबू है इसमें। अगर ये नाक उसमें ये कह दे कि यार इसमें तो ऐसी आ रही है जैसी सड़ी हुई हो, तो इसका मतलब ये है कि नाक ने उसको सूंघने के बाद फैल कर दिया। अब आप उसे बार बार देखेंगे कैसी आ रही इसमें से, यानी मुंह में जाने से पहले 3 चेकअप हो लिए। अल्लाह का निजाम है ये कि मेरा बंदा साफ खाए, पाक खाए, गंदा ना खाए। कहीं ऐसा ना हो ये बीमार पड़ जाए, इसको कोई तकलीफ हो जाए। गंदगी इसके पेट में नहीं जानी चाहिए। गौर करे बंदा कि अल्लाह ने कितना हमारे ऊपर फजल फरमाया कि हमें खाने से पहले हमें खाने को कितनी मंजिलों से पास कराया। चेकअप हुए उसके, आंख का चेकअप अलग, हाथ का अलग, गरम ठंडे का, खुशबू का अलग, और फिर तीनों अगर पास कर दें, खुशबू भी आ जाए, कई मर्तबा खाने में से अच्छी आती है लेकिन जायका ठीक नहीं होता, तो जबान पे लगते ही बता देगी जबान कि इसका जायका ठीक नहीं है, फौरन बाहर निकाल देगा कि जायका ठीक नहीं है। खाएगा नहीं, क्यों? कि जबान ने, इस टुकड़े ने उसको फैल कर दिया। कहा है इसे ना खाइए, क्या पता कैसी लग रही है ये। क्या मतलब हुआ कि पेट में जाने से पहले, हलक से नीचे जाने से पहले अल्लाह ताला ने बंदे को हिफाजत में रखा कि मेरे बंदे अंधा हो के ना पड़ जिए खाने में, सोच समझ के खाइए, देख के खाइए। जब हम पानी पीते हैं ना, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि पानी को बगैर देखे न पियो, पानी को अच्छी तरह देखो, गौर करो, इसमें कोई चीज तो नहीं अंदर। किस तो पानी में कीड़े हो जाते हैं ना, कुबाड़ हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। जो पानी सड़ जाता है देखने में अच्छा होता है, लेकिन उसको मुंह का जायका बता देता है पानी सड़ा हुआ है, या बदबू आती है उसमें से। घुटने छोड़ दो। जबान में बड़ी तासीर रखी अल्लाह ताला ने। आखिरी जगह बता दिया है कि देख, खुशबू देखने में भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन खाना अच्छा नहीं है। जबान कह रही है कि ये खाना अच्छा नहीं है, तो अल्लाह कहता है अच्छा खाओ, साफ खाओ। तो ये सुन्नत प्यारे नबी की कि पानी को अच्छी तरह देख लो। एक वाकया याद आ गया बात के दौरान। एक साहब को मुंह से खून पड़ रहा था। किसी किताब में ये वाकया लिखा है कि उनके मुंह से खून आ रहा था, तो डॉक्टर परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहीं का है। ये लिया, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। टोपी कहाँ? ये लाइट कहाँ चला दे, मुंह में नहीं हाथ डालिए, बैठे। तो किसी हकीम हाजिक के पास वो गया, तो
اس حکیم نے ان کی نبض دیکھی اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں کوئی جون چلی گئی، تم نے جو پانی پیا تھا کہیں بھی پیا ہوگا، گھاٹ واٹ پہ کہیں چلتا پانی یا جہاں بھی، اس نے بتایا جی میں نے باہر پانی پیا ہے ندی نالوں کا، کہ تیرے پیٹ میں کوئی جونک کا بچہ چلا گیا، وہ مرا نہیں، وہ چپک گیا تیری آنت میں، وہ خون چوس رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے۔ بتایا کہ درد بھی ہے، کہا دکھن بہت ہے، وہی چپک رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی ایسے اس کو کیسے نکالیں گے آنت میں سے، کہ کروں اس کا کوئی علاج۔ انہوں نے کوئی دوائی دی جس سے جون اپنی جگہ چھوڑ دے، اس کے بعد کچھ کھلایا تاکہ واپس آئے، اور اس کی ٹانگوں میں رسی باندھ کے الٹا ٹانگ دیا، اور اس کو ایسی دوائی دی جو اس سے وہ باہر آنی شروع ہوئی۔ اتنی لمبی جون باہر آئی، چونک۔ تو یہ بات بتلاتی ہے کہ پانی کو بھی بغیر دیکھے نہیں پینا چاہیے۔ پیاس لگی ہوئی اور الٹپ پی جا بندہ، تو سنت رسول اللہ ہے کہ پانی کو اچھی طرح دیکھ لو پھر پیو، 3 سانس میں پیو، ایک دفعہ گٹک گٹک نہ کرو۔ ہاں جی اچھا عبد الرحمان جاؤ گھوم جاؤ، وہ ہے ہر ایک کے ساتھ نہیں جائے گا، ان کو گھما دو کہیں، مدرسے میں گھما لاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کا پینے کا طریقہ بتلایا وہ صحت کے لیے بہترین ہے، تندرستی کے لیے، چاہے پانی ہو چاہے کھانا ہو۔ کھانے کے آداب کا ہمیں معلوم نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب بتلائے ہیں، اگر اس طریقے پر بندہ کھانا کھائے گا تو بیمار نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک حکیم مدینہ منورہ کئی مہینے رہا، اس پہ کوئی مریض ہی نہ آیا، وہ تنگ آ کے دربار رسالت میں حاضر ہوا اور آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اتنے مہینے سے آپ کے شہر میں ہوں، مدینے میں، کوئی مریض ہی نہیں آتا میرے پاس، کیا اس شہر میں کوئی بیمار نہیں؟ آقا نے الحمدللہ کہا اور فرمایا، الحمدللہ یہاں کوئی بیمار نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتلایا، اصول بتلائے، سونے جاگنے کے، کھانے کے، سارے جب بتلائے تو وہ حکیم کہنے لگا کہ واقعی ان اصولوں کے ساتھ جو زندگی گزارے گا اسے کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، ختم المرسلین ہیں، محبوب کبریا ہیں۔ نبی و نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ علم بھی عطا فرمایا کہ جس سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا، جو مانتا رہا، جس چیز سے منع کر دیا اس سے منع ہو گیا، اور جس چیز کو کرنے کو کہا اس کام کو کر لیا۔ وہ بندہ
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہم جو ناکام ہیں ہم یہیں آ کر ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نہیں ہے، اپنی منچاہی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کھانے کا طریقہ ہمارا کیا ہے؟ کھانے کا طریقہ بھی الٹ پلٹ ہو گیا۔ پہلے تو چلو بیٹھنے کے بعد یہ کرسی میز کا ہی تھا، چلو کم سے کم اس میں بیٹھ تو جاتے، ٹنگیں ہی لٹکی رہی تھی۔ لیکن اب تو اس سے بھی آگے گیا، اب تو ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے، کھڑے کھڑے کھا رہا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا۔ کھڑے ہو کے کھانے سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ بھینس کو دیکھا، گائے کو، بکری کو، کہ یہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں نا، چوپائے 4 ٹانگوں والے، پیٹ بھرنے کے بعد بھی بیٹھ کر جگاڑی کرتے رہتے ہیں، منہ چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ من بھرا ہی نہیں۔ جب گھاس کھانے کے بعد، پتے کھانے کے بعد، ہریالی کھانے کے بعد جب یہ بیٹھتا ہے چوپایا، منہ چلاتا رہتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہو گیا کہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے، بس اس کا بھی من نہیں بھرتا، یہ بھی بیچارہ منہ ہی چلاتا رہ جاتا ہے۔ باہر جائے گا، کھڑے کھڑے کھانا کھائے گا، گھر آ کے پھر کہے گا دیو اور کچھ بنایا ہے کہ نہیں، یہ کہے گا نہیں میرا پیٹ بھر گیا۔ بازار میں تو اس لیے گیا تھا چاٹ کھانے، یہی بات ہے نا، یہ زبان چٹوری ہے، چاٹ مانگتی ہے، چٹپٹا کھانا مانگتی ہے۔ ہاں، کھاتے ہی فوراً یوں کہتا ہے واہ مزہ آ گیا، اور جب وہ چٹپٹا کھانا پیٹ میں جاتا ہے نا تو معدہ کہتا ہے لعنت تیرے اوپر، میرا کر دیا تو نے ناس، مجھے کر دیا برباد تو نے، میں اس چٹپٹے کھانے کو کیسے ہضم کروں، بہت دیر لگے گی، یہ مجھے زخمی کر دے گا، یہ آبلے پا دے گا میرے اندر۔ کتنے مسالے کے کھانے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، یہ معدے میں جا کے نقصان کرتے ہیں۔ ہاں، بیماریاں بنتی ہیں۔ جو لوگ سادہ کھاتے ہیں، سادے رہتے ہیں، وہ لوگ تندرست رہتے ہیں، ٹائم پہ کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں۔ فرمایا تندرستی چاہتے ہو کم کھا، غم کھا۔ جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے وہ جلدی مرتا ہے۔ جلدی کیوں مرتا ہے؟ کہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ موت تو وقت پہ ہی آئے گی، لیکن تڑپے گا، بس کھاٹ پہ پڑا رہے گا، ہائے ہائے کرے گا۔ تو ابھی آئے وہ چھوٹے کہاں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی اچھا، ابھی یہاں سے فارغ ہو جائیں اور پھر آپ کو لے جائیں، یہاں سے شام کو فارغ ہو جائیں گے تو چلیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ دیکھ لیا تھا، وہ پورا ہو گیا ہے، وہ تو پورا کر لو، کریں گے بعد، بیٹھے تو جاؤ، چلے جاؤ، دیکھ کے دور نہ لے جو یہیں پاس ہی۔ لوگوں کا قول ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھوکا نہیں مرتا، چھکا مرتا ہے، زیادہ کھا لے تو آفر کے مر جاتا ہے، اور اگر بھوکا رہ لے، اگر بھوکا رہنا غلط ہوتا تو اللہ میاں سال کے 1 مہینے کے روزے کیوں دیتا ہے؟ اللہ میاں نے اپنے بندے کو 1 مہینہ
کہا کہ صبح سے شام تک کچھ نہ کھائیے. یہ وہی حکمت اس کی، وہی جانتا ہے کہ میرے بندے کو اس میں کیا ملے گا. اس نے نماز کے ساتھ روزہ بھی فرض کر دیا، 1 مہینہ، اور کہہ دیا جو روزہ چھوڑے گا وہ گناہگار ہے. اتنی سختی. اگر روزہ بلا عذر توڑ دے، ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھے تو رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں دے سکتا. ایسے روزے دے دیے، عبادت بنائے. بہرحال عرض یہ کرنا مقصد ہے کہ اگر بھوک سے بندہ پریشان ہوتا ہے یا بھوک سے اس کو دقت آتی تو اللہ میاں 18 گھنٹے 17 گھنٹے سے بھوکا نہ رکھتا. لیکن اس کی مصلیحتیں ہیں، وہ بھوکا رکھ کر اس کو صحت عطا کرتا ہے، اس کی روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دیتا ہے، اس کو نفس کے اوپر طاقت دے دیتا ہے. جو نفس برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے بندے کے اندر، اسے اللہ کمزور کر دیتے ہیں روزے کی برکت سے، اور بندے کو طاقت دیتے ہیں کہ نفس کا مقابلہ کر. اگر یہ تجھے برائی کی طرف لے جائے، اسے دبا، اسے کمزور کر. اور روزے سے بہتر نفس کو کمزور کرنے کا کوئی نسخہ ہے ہی نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نورانی بنانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ نفس کا غلام نہ بنے، میرا غلام رہے، میرا ہی رہے، جنتی رہے، جہنمی نہ بنے، نفس کا دھوکہ نہ کھائے، نفس کے دھوکے میں آ کر غلط کام نہ کرے. اللہ پاک کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا، اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کی قدرت کو کوئی پہچاننے اور طاقت نہیں رکھتا. بس حکم ماننے میں خیر ہے، اس نے کہا مان لے بس. بہرحال یہ سب چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہیں کہ اگر ہم غور کریں کہ زبان کو کنٹرول کرنے میں کتنا فائدہ ہے، بولنے میں، بات کرنے میں، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ہم گزشتہ کئی جمعہ سے یہ بات عرض کرتے آئے کہ جیسے زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، ناپاک ہو جاتی ہے زبان. غیبت کرتے ہیں، زبان ناپاک ہو جاتی ہے. الزام لگاتے ہیں، گالی دیتے ہیں، کیا پتہ کیا بول دیتے ہیں. یہ یاد ہی نہیں رہتا ہے زبان میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس سے اللہ کا ذکر کروں، عبادت کروں، اس کا نام لوں، اسے پاک رکھوں برائیوں سے، اسے صاف رکھوں برائیوں سے، اس کی حفاظت کروں. اس کی حفاظت ہوگی تو میری بھی حفاظت ہوگی. اگر یہ محفوظ رہی تو میرے پورے جسم کی حفاظت ہے. گالی یہ دے گی اور لاپڑ کہاں پڑیں گے؟ گال پہ پڑیں گے، ڈنڈے کمر میں لگیں گے، ٹانگوں پہ لگیں گے. گالی کیوں دی؟ کبھی دیکھا کسی کی زبان کو پکڑتا کسی کے؟ میں تنے گالی دی، تیری زبان پکڑوں، پکڑی نہیں جاتی. یہ تو اندر چھپ کے بیٹھ جا، 4 دیواری میں بیٹھی آرام سے، چیک کتنی تھپڑ مار لو منہ پہ، اس کے لگتے ہی نہیں. چوٹ لگے گی تو بدن پہ لگے گی. اور گالی کس نے دی؟ اس نے دی ٹکڑے، چھوٹے سے ٹکڑے. الزام کس نے لگایا؟ اسی نے لگایا. اور یہ بند ہوگی. اور جب یہ بولتی ہیں نا، یہ بولتی ہیں اور تیر کی طرح کمان میں سے تیر نکل کے واپس نہیں آتا، بات نکل کے واپس نہیں آتی. چیک کرتے رہو. دیہاتی لوگ کہا کریں، ان کی بھی باتیں بڑی عجیب ہوں. اونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی، اونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی.
یہ کی گل ہوئی؟ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلی اور کوٹھو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، واپس ہی نہیں آئی۔ تو کہا سوچ سمجھ کے بولو، تولو، زبان سے بولنے سے پہلے سوچ لو پھر بولو۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو ہر وقت زبان کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھتے ہیں، فضول باتوں سے رکتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں جو سچ ہے، صحیح ہے، حق ہے، یا اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، الزام نہیں لگاتے، زیادہ نہیں ہنستے، لا یعنی باتیں نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، بس یا تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں فکر میں اللہ تعالیٰ کی، اور یا پھر زبان کو ذکر سے جاری رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ذکر سے آباد رکھتے ہیں۔ بہرحال زبان کی حفاظت، جو آپ ذکر کرتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، درود پڑھتے ہو، استغفار کرتے ہو، اس کی حفاظت میں اس کی بھی حفاظت ہے۔ جو نور حاصل کیا وہ محفوظ رہے گا۔ ہم نے ایک مہینہ پہلے آج کے دن ہی یہ بات سنائی تھی کہ ایک بیچارہ مجبور بندہ کسی فقیر پہ گیا کہ جی مجھے ضرورت ہے، میرے گھر میں جوان بچیاں ہیں، شادی کرنی ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، دعا کر دیجئے، کچھ بتا دیجئے۔ وہ اتنا رویا، حضرت جی کو بیچارے کو نے مست مولا کو، اللہ کے عاشق کو اس پر رحم آیا۔ زیادہ پریشان ہے تو ہاں، وہ مست آدمی، اس نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور کچھ پڑھا، وہ نے سن لیا جو پڑھا تھا، پڑھ کے ایسے کرا وہ سونا بن گیا۔ ارے چلا جا، ٹھیک ٹھاک صرف کر لیے، فضول خرچی نہ کریے، جا۔ اس نے کہا وہ نسخہ مل گیا، یہ جو کچھ پڑھ رہا میں بھی پڑھوں گا۔ وہ خرچ کیا، مٹی کے ڈھیلے لے کر بیٹھ گیا کہ نہیں تارا سونا بناؤں گا۔ ایسے تھوڑے اللہ کسی کو اگر یہ طاقت دے تو اسے یہ بھی طاقت دے کہ وہی نہ بناتا رہے یہ بیٹھا۔ اگر کسی کو ایسی طاقت دے بھی دے تو اسے برداشت کی طاقت بھی دے دے۔ وہ اگر وہ کسی کو ایسے واقعات ہیں کہ ایک فقیر بیچارے جنگل میں بیٹھے تھے، مست تھے، خدا کی یاد کر رہے تھے، ایک بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا یار یہ اللہ کا ولی بیٹھا ہے، چھاؤں بھی نہیں ہے اس کے اوپر، لاؤ اس کے کچھ بنا ہی دیں۔ کوئی اشرفیاں تھیلی بھر کے دی، ایک پیک دیا، پیک کپڑے کا، کہا لو حضرت یہ ذرا یہاں کچھ جھوپڑی جھاپڑی ڈال لیو، کچھ بنا لیو، آپ کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، رکھ دو یہاں سے، وہیں دوبڑی میں گروا دی وہ کہ یہاں رکھ کے چل بھاگ۔ وہ چلے گئے۔ وہ مہینوں کے بعد جب دورے سے واپس آئے، کہیں جنگ سے کہیں بھی گیا ہوگا بیچارہ، تین ہی کام ہوتے ہیں، تو یہ مارنے جاتے کسی کو، کسی کے اوپر اللہ بولنا جاتے، یا شکار کرنے جاتے، یا تفریح کریں تھے۔ اور تفریح کرنے کے بعد دنیا کی جب موت کا جھٹکا لگے تھا تو یوں کہیں تھے او ہو یہ تو کام ہی خراب ہو گیا، تفریح کرتا چلا گیا، خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کرا تھا۔ اب اچھے لوگ بھی تھے ان میں جو اچھائی کے لیے سفر کرتے تھے، جو قوم کے لیے مرتے تھے، جو اپنی رعیت کے لیے سفر کرتے تھے، وہ بڑے اچھے ہوئے تھے، جو رعیت کے مفاد میں نکلتے تھے۔ تو وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا وہ یار اس نے تو جھونپڑی پائی نہیں، اب تک کوئی سایہ ہی نہیں کرا۔ کہ جی حضرت کچھ پیسے دے کے گیا تھا آپ کو میں،
यहाँ कुछ बनवा लेते, इतनी दुनिया आपके पास आ रही जा रही। कहा क्या देख के गया था भाई बादशाह तू मुझे? आग जी मैं तो आपको 100 रुपया दे गया था। मैं रखी। कहाँ रखी? आग जी पता नहीं, अब वहाँ बताई थी, देखा वहाँ उसमें मिट्टी चढ़ रही तो उठा रहे ने। अब उसे बहुत गुस्सा आया, वो तिल मिलाया कि बड़ा अजीब आदमी है, इसे इतनी भी कदर नहीं। वो फकीर भाप गया कि इसे अपनी सरमाए पे माए पे सोने पे बड़ा फख्र है। हाँ? उठे और पेशाब करने चले गए। हाँ खड़ा रहो। वो पेशाब करके जब मिट्टी के ढेले से पेशाब सुखाया, और मिट्टी का ढेला जो था जिसमें पेशाब लगा हुआ था ना, वो बादशाह के सामने कहा, ओए तो बादशाह देखिए जरा मेरी तरफ। और वो ढेला फेंक के मारा, देखा सोने का है। बादशाह कांपने लगा कि जिसके पेशाब में इतना तिरियाक है तेरा सोना, कोई इसके यहाँ दुनिया की कोई हकीकत नहीं। इसको कुदरत ने इतना कमाल दिया। ये दुनिया ऐसी है, ये नापाक है, ये लोगों को अल्लाह ताला से दूर कर देती है। सारी उसमें एक मिट्टी के ढेले में जिसमें पेशाब सुखाया था, और कहा देख तेरी दुनिया यो है मेरे, देख वो दुनिया को देख। बोला इसके तो पीछे में मर गया, इसे हासिल करता। और इस फकीर के कमाल है, इसके पेशाब में इतना सोना बनाने की भी ताकत है। कहा ये कुछ नहीं, इसकी ताकत है कि अपने बंदे अपने प्यारे की किसी भी चीज में कुछ भी ताकत डाल दे वो। और ये भी बतला दिया कि तेरी दुनिया की हकीकत ये है, तो हमें क्या धोखा देने आया है, उठा लेते अपनी सर्फियाँ जाता है। वो बेचारा अपनी थैली उठा के भाग गया वहां से, कहने लगे इसको जरूरत नहीं है। एक अल्लाह का फकीर चंद अपने साथियों के साथ सफर कर रहा था, तो उसे अशरफिया मिल गई कहीं से, जंगल में से। तो जितने उनके मुरीद थे 5-7, उन्होंने एक ने पूछा जो करीबी था कि हजरत इनका क्या करेंगे? कि जरूरतमंद को दूंगा, किसी जरूरतमंद को दूंगा, जो सख्त जरूरतमंद है उसको दूंगा। अब वो सारे कहने लगे, हजरत के मुरीद चेले उनके खास पास रहने वाले, कि हम सारे गरीब हैं। दिल में सोचा कि बांटेंगे तो हम ही बांटेंगे, किसी और को थोड़े ही देंगे। एक जगह बैठे थे दरख्त के नीचे, तो एक बादशाह के पुलिस वाले आए। उन्होंने आके कहा, यहाँ से उठो। अब क्यों? कि बादशाह आ रहा है अपनी फौज के साथ, कहीं तुम्हें गड़बड़ ना कर दे, रास्ता छोड़ दो, एक तरफ हो जो यहाँ से। वो रास्ते के करीब में ही दरख्त था, पगडंडियाँ होती थी ना पहले, अब तो रोड हैं, पहले तो वैसे ही रास्ते होते थे, घोड़ा बैलगाड़ी। अरे उठे, दूसरी जगह बैठ गए जाके पास में दूर में। बादशाह जो वहां से आया, बादशाह ने देखा कोई फकीर बैठा अल्लाह वाला। बादशाह रुक गया कि इस फकीर को जरा कहो हम मिलेंगे इनसे। तो वहां एक पुलिस वाला गया, फौजी, उसने कहा बादशाह मिलना चाहते हैं। क्यों, हमारे से क्या पैदा होकर मिलेंगे? अब जी बस वैसे आपको देख लिया बैठे दूर से, आपको मिलना चाहते हैं कि शायद कोई अल्लाह का वली बैठा है, क्या भेज दो, मिल लेंगे। अब बादशाह आ गए। बादशाह ने सलाम किया, हजरत सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, खैर खैरियत। हजरत ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? कि जी मैं फलां मुल्क पे चढ़ाई करने जा रहा हूँ। अच्छा, वहां जा रहे हो? वहां शर्फियाँ निकाल के उसे दे दी। जो शर्फियाँ थी हजरत के पास, वो पटोकली उठा के उसे बादशाह को दी, ले ले। हाजी ये क्या? आखिर तेरी जरूरत है। अब सारे फकीर जो वहां बैठे थे फुकारा, वो हैरान, क्यों है जरूरतमंद? वो हैरान हुए, कहा ये बादशाह जरूरतमंद, इसमें शर्फियों की कमी नहीं। अब फरमा रहे थे हजरत जी हमारे पीर साहब कि
ضرورت مند کو دوں گا. اب ان کی حکمتیں بھی اللہ اللہ کیا بات ہے. کہنے لگے جی میرے پاس تو بہت ہے. کہنے لگے اگر بہت تھی تو انہیں مارن گزارا پھر. اب تیرے زیادہ ضرورت مند نہیں ہے اس کا کوئی. اب جی کیوں؟ اب تجھے ضرورت ہے تو دنیا کو مارنے جا رہا ہے. اسی کے لیے تو جا رہا ہے. تو دولت کے لیے جا رہا ہے. تو لوٹ مار کرے گا, تو سونا حاصل کرے گا, تو حکومت حاصل کرے گا. تیری بھوک نہیں مری, تجھے ضرورت ہے. مجھے وہ تو حیران, ہو میرے سے غلطی ہوگی. وہیں توبہ کر لی اور کہنے لگا حضرت میں تو واپس جا رہا. کیا جا, چلا جا. ایک اس بات کے اندر اس فقیر کی کتنی بڑی حکمت ہے. یہ نہیں کہ غریب کو ہی ضرورت ہے, کہ ضرورت تو ہمیں سے بادشاہ کو جو دنیا کو لوٹنے جا رہا ہے. اس کا ہی نہیں پیٹ بھرا آج تک. بادشاہ نے تعجب سے پوچھا میرے پاس تو سونا بہت ہے. اگر سونا بہت ہے تو وہاں کیا لینے جا رہا ہے؟ پھر کیا مطلب ہے؟ تو دنیا کو مارنے کیوں جا رہا ہے؟ تو ظلم کرے گا, وہاں سے لوٹ مار کرے گا, وہاں سے سونا چاندی لائے گا لوٹ کر. کہنے لگا جی ہاں واقعی اب تیرے سے بڑا غریب نہیں میں نے دیکھا کوئی. لے یا شرفیہ لے. اب جی میں یہ نہیں لیتا. اور اب جی میں یہ بھی نہیں لیتا, وہاں بھی نہیں جاتا. آپ نے مجھے جگا دیا, میں واپس جا رہا ہوں, میں جنگ نہیں کروں گا. تب ان کے چلوں کی سمجھ میں آیا نہیں, وہ بھی برا مان لیتے. لو جی بادشاہ ملا ہے, اسے فقیر ضرورت مند بادشاہ ملا ہے. لیکن جب اس کی بات کھلی تب ان کی بھی سمجھ میں آ گیا, او ہو ہمارے پیر صاحب نے کتنی بڑی حکمت کی بات کری ہے کہ ضرورت تو سب کو, لیکن سب سے بڑا ضرورت مند یہی ہے جو لوٹ مار کر رہا ہے. اور دعوت دے دی, اور اللہ کا فضل کہ وہ جنگ سے باز آ گیا. کتنی تباہی کرتا, اپنے کو بھی, اپنے فوجی بھی مرواتا, ان کے بھی مارتا. اگر غالب آ جاتا تو وہاں سے سونا چاندی لوٹ کے واپس آ جاتا. بس اتنا ہی کرتا. تو پیارے بھائیو, یہ دنیا تو مقدر سے ہے, اللہ پاک رحم فرمائے. بہرحال بادشاہ لوگ اچھے بھی ہوتے, برے بھی ہوتے. برائی کے لیے بھی سفر کریں تھے, اچھائی کے لیے بھی سفر کریں تھے. جو اچھائی کے لیے کریں تھے وہ اللہ کی رحمت والے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کو, ہماری زبان کو ہمیں حفاظت کے ساتھ بولنے, چلنے, اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اس کی برائیوں سے بچائیں. اس کی جو برائیاں ہیں وہ یہی جو میں نے ابھی عرض کیا, کیا کہا تھا کہ یہ بولنے کے بعد اندر بیٹھ جاتی ہے چھپ کر, اور آفت آتی ہے بدن پہ. آپ نے دیکھا ہوگا ایک گاڑی کے پیچھے کتنے قتل ہو جاتے ہیں نا. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی نے میری ماں کو گاڑی دی, اس نے اٹھا کے پتھر مار دیا, اس نے لٹ مار دیا, وہاں قتل ہو گیا. کیوں؟ زبان کی بے احتیاطی نے کہاں پہنچا دیا؟ جیل پہنچا دیا. صبح جب بندہ اٹھتا ہے نا, ہم کو ہاتھ پھیرتا ہے, تو اس وقت سارے جوڑ, سارے بدن کے جوڑ زبان کے آگے بیٹھ جائیں, اور سارے ایک آواز بول رہے ہیں, یہ سارے جوڑ, اے زبان دھیان رکھیے, تو اگر ٹھیک رہے گی ہماری خیر رہے گی, اگر تو غلط بول گی ہماری پٹائی ہوگی. غلط نہ بولیے. بدن کا جوڑ جوڑ زبان سے درخواست کرتا ہے, ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. پیارے ساتھیوں, ہمارے رفقا, ہم سب ارادہ کریں کہ ہم زبان سے غلط نہیں بولیں گے انشاءاللہ. کسی کو بھی نہیں برا کہیں گے. جو یہاں بیٹھے ہیں نا بگائے بیل بھینس والے,
یہ اپنے گاؤں کو گالیاں دیو جا، بہنوں کو گالیاں دیو جا، دودھ نہ دے سے گالیاں دینے لگ جا، کیا مل رہا ہے؟ کرڑو بچھڑو کا کھنٹا، اس میں ٹھوکر لگی اسی گالیاں دے رہا. یہ نہیں پتا میری زبان ناپاک ہو رہی ہے. فرشتے دور چلے گئے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو رحمت کے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اور جب بندہ روزے رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، منہ میں بھوک کی وجہ سے بدبو آ جاتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بدبو پھینکنے لگتا ہے، تو فرشتے قریب آ کے کہتے ہیں یہ بہت اچھی خوشبو ہے، یہ روزے دار کی خوشبو ہے، یہ روزے کی وجہ سے ہے. فرشتے اس کو سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت اچھی خوشبو ہے. فرق ہے میرے پیارے بھائیو گالی کی بدبو میں اور روزے کی خوشبو. بات اللہ تعالی ہمیں زبان کو محفوظ اور اچھی طرح اس کی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم یہاں حاضر ہیں، ہمارے اوپر رحمتیں نازل کر. ہم نے جو باتیں کہیں اور سنی عمل کی توفیق نصیب فرما. ہماری زبان کی، ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے ہاتھوں کی، پیروں کی حفاظت فرما. اپنی نافرمانی سے حفاظت فرما. یا رب العالمین رحم فرما. تقوی پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما. اعمال صالحہ کی زندگی نصیب فرما. بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما. اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما. فرما برداری کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، صالحین میں شامل کر لے، صدیقین میں شامل کر لے، شہداء میں شامل کر لے. اپنے تعلق کا اعلیٰ مقام عطا کر دے. یا اللہ ایمان کامل عطا کر دے، توحید کامل عطا کر دے. کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زناکاری سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، سٹے کے مال سے، سود کے مال سے، پرائے مال سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں پاک روزی دے، حلال روزی عطا کر. ناپاک روزی سے ہماری حفاظت کر. پاک لقمہ، پاک روزی عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما. بیماروں کو شفا عطا کر. بے روزگاروں کو روزگاری، برکت کی، حلال اور پاک عطا کر. مقروضوں کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر. بے اولادوں کو نیک برکت والی اولاد عطا کر. جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ عطا کر. جن کے پاس بچی نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچی عطا کر. جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں ان کے خیر و برکت کے رشتے عطا کر دیں. جن کے رشتے مل چکے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کا اسباب پیدا کر دیں. سب کی عزت، سب کی آبرو، جان و مال، ایمان کی حفاظت فرما. جو ناجائز مقدمات میں پھنس گئے ہیں ان کے چھوٹنے کے اسباب پیدا کر دے. جو گھروں سے لاپتہ ہو گئے ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے واپس فرما. اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو اور ہماری بچوں کو، اولادوں کو برائی سے محفوظ فرما. نشے کی جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس نشے کی برائی سے، بیماری سے بچا لے اور سمجھ عطا کر دے. اس برائی سے بچ جائیں اور حفاظت میں آ جائیں. اے اللہ جن کو یہ علت لگ چکی ہے ان کو اس پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اور سب کی حفاظت فرما. ناپاک غذا سے، حرام غذا سے جو تو نے اپنے بندوں کے لیے حرام کی ہے، منع کی ہے، اس سے سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. ایمان کی حفاظت فرما، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. رحم اور کرم فرما. یا رب العالمین
اپنا فضل فرما دے، رحم فرما دے، پاک مرادیں پوری فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، کہلوایا ہے، ان سب کی جائز پاک مرادوں کو پورا فرما دے۔ ہمارے دوست احباب، متعلقین، متوسلین، محبین، عزیز و اقارب کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، یا بیماری ہے یا کوئی بھی دقت ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے گھروں میں رحمت نازل فرما، برکتیں نازل فرما، حلال پاک روزی عطا فرما، سکون کی عافیت کی زندگی عطا فرما، قلوبوں کو اپنے نور سے منور فرما، زبان کو، دل کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے لیے اپنے سے آباد فرما، اپنے غیر سے پاک فرما۔ یا رب العالمین رحم فرما، کرم فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی